मेहंदी लगाने का रिवाज सिर्फ शादी, ईद और किसी खास दिन के मौके पर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ अर्सा पहले औरतें मेहंदी का इस्तेमाल आम तौर पर किया करती थी और औरतों के हाथों पर अक्सर मेहंदी का रंग हुआ करता था। याद रहे कि आज जो मेहंदी इस्तेमाल की जाती है वो मेहंदी कम और केमिकल ज्यादा होती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेहंदी लगाने के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, औरतों को मेहंदी लगाना क्यों जरूरी है और मर्दों का मेहंदी इस्तेमाल करने के बारे में क्या फरमाया गया। इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे नबी सरवरे कायनात हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए रंग वाली चीजें पसंद फरमाई हैं जिनकी खुशबू ना हो, जबकि मर्दों के लिए खुशबू को पसंद फरमाया गया लेकिन उसमें रंग ना हो। प्यारे दोस्तों, मेहंदी लगाने के हवाले से एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हाथ और पांव को मेहंदी के रंग से रंगना शादीशुदा औरतों के लिए मुस्तहब है। उनका इशारा अबू दाऊद की इस हदीस की तरफ है जिसमें इस बात का जिक्र मौजूद है कि एक औरत ने हजरत आयशा सिद्दीका से मेहंदी का खिजाब लगाने के मुतालिक सवाल किया तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन मैं इसको नापसंद करती हूँ क्योंकि मेरे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बू को नापसंद फरमाते थे। इसी तरह तिरमिजी की एक और रिवायत में इमरान बिन हसनैन बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द की बेहतरीन खुशबू वो है जिसकी महक फैले, उसका रंग छुपा हुआ हो यानी उसमें रंग ना हो, और औरत की बेहतरीन खुशबू वो है कि जिसका रंग तो जाहिर हो लेकिन उसमें खुशबू छुपी हुई हो। एक और दूसरी रिवायत में ये अल्फाज कुछ इस तरह से आते हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी महक फैल रही हो और रंग छुपा हुआ हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर हो लेकिन उसकी महक छुपी हुई हो। इसका मतलब यह है कि मर्द ऐसी खुशबू लगाएं जिसकी खुशबू तो हो लेकिन उसमें रंग ना हो, जैसे इतर और ऊद वगैरह, और औरतें ऐसी खुशबू लगाएं जिसका रंग हो मगर खुशबू ना हो, जैसे ज़ाफ़रान और मेहंदी वगैरह। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मेहंदी एक ऐसी चीज है जिसका रंग तो होता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं होती, इसलिए औरतों के लिए पसंद किया गया है। याद रहे, मेहंदी और खिजाब में फर्क है। खिजाब को औरतों के लिए नापसंद किया गया। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है मेहंदी की, तो याद रहे मेहंदी से हाथ पांव रंगना औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया जिसे औरतें इस्तेमाल करती हों। औरतों को चाहिए कि वो शादी और ईद के अलावा भी मेहंदी का इस्तेमाल करें क्योंकि मेहंदी लगाना औरतों की जीनत है और मर्दों को मेहंदी लगाने से मना किया गया है। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे कि मेहंदी लगाते वक्त हाथ पर ऐसी चीजें नहीं बनाई जाएं जो जानदार हों, जैसे मूर्ति या कोई जानवर वगैरह, बल्कि हाथों पर सादा मेहंदी लगानी चाहिए। औरतों को चाहिए कि वो अपने हाथों पर मेहंदी जरूर लगाएं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुखन्नस लाया गया जिसने अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा रखी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये इसी तरह से औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, इसको मदीना की आबादी से निकाल कर नकी के इलाके में छोड़ आओ। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इसे कत्ल न कर दें? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नमाजी हजरात को कत्ल करने से मना किया गया है। बरिवायत सुनन अबी दाऊद अल अदब 49-28। इसी हदीस से मालूम हुआ कि मेहंदी लगाना औरतों की जीनत है और मर्द हजरात को इसकी इजाजत नहीं है। सही बुखारी में हजरत अनस बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द हजरात को ज़ाफ़रान लगाने से मना किया है। तो प्यारे दोस्तों, मर्दों को हाथ और पांव रंगने की ममानियत है। हाँ, बतौर दवा मेहंदी इस्तेमाल की जा सकती है। बतौर दवा इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से हाथ और पांव पर छाले पड़ जाते हैं तो जख्मों पर मेहंदी लगाने से कोई हरज नहीं है, लेकिन बतौर फैशन मेहंदी
کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں رنگنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا شادی کے موقع پر مرد حضرات کو مہندی لگانے سے بچنا چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکوں کے ہاتھوں پر جو ہے مہندی لگائی جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مہندی کا استعمال کریں، اور اگر شوہر کی خوشی کے لیے کر رہی ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے، جبکہ غیر محرم کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا حرام ہے۔ عورتیں عید کے موقع پر بھی مہندی لگائیں اور سارا سال مہندی لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ ان کے ہاتھوں پر ہر وقت مہندی رہے، لیکن مردوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مہندی کا استعمال کریں۔ البتہ مردوں کو داڑھی کے بال لگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے، ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے، میں بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب لگایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ اور اپنی سفیدی کو بدلو، یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی عیسائی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی تم اپنے بالوں کو رنگو۔ روایت میں خضاب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کیسا خضاب ہمارے پیارے نبی نے لگانے کے لیے فرمایا اور کس رنگ کو منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی انصار کے بوڑھے افراد جن کے داڑھیاں سفید تھی ان کے پاس آئے تو فرمایا، اے انصار کی جماعت، داڑھیاں سرخ کرو اور زرد کرو۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس چیز کے ذریعے تم اپنی سفیدی کو بدلتے ہو اس میں سے سب سے اچھی مہندی اور کتب ہے۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ کس قدر اچھا ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے مہندی اور کتب ملا کر لگایا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ سب سے اچھا ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور بات اور بتاتے چلے کہ کالے رنگ کا خضاب نہیں لگانا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ کالے رنگ کا خضاب نہ لگائیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ پاکستان میں پیش آیا۔ اس قبر کے بارے میں ایک غور کن یعنی قبر کھودنے والا بتاتا ہے کہ ایک بار یوں ہوا کہ جب میں قبرستان میں کام کرتا تھا تو میرا ایک قبر کھودنے والا دوست تھا، وہ بھی میرے ساتھ اسی قبرستان میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ یہ واقعہ میرے اسی دوست کے ساتھ پیش آیا۔ میرا وہ دوست بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک قبر تیار کرنی ہے۔ جب مجھے قبر کھودنے کے لیے کہا گیا تو میں نے انکار نہیں کیا۔ ہم نے قبر کھودنے کے لیے زمین کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ قبر کھودنے والے کہنے لگے، یہ جو درخت سامنے دکھ رہا ہے نا، اس کے نیچے تم قبر کھودنا شروع کر دو، یہ جگہ بہتر ہے۔ مجھے وہ لوگ پریشان لگ رہے تھے۔ خیر، میں نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ پہلے تو وہ جگہ بہت ہموار تھی، ایکسار لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے قبر کھود جائے گی۔ لیکن جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے کدال زمین پر ماری تو وہاں ایک بڑی سی چٹان نکل آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین ختم ہو گئی ہو اور یہاں پر اب قبر نہیں بن سکتی۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہاں قبر کھودنا ممکن نہیں۔ یہاں پر ایک بڑا سا پتھر آن پہنچا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم دوسری جگہ دیکھ لو۔ جب ہم دوسری جگہ گئے، وہاں پر قبر کھودنا شروع کی تو عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر بھی ایک بڑا سا پتھر رکاوٹ بن گیا۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں پھر حیرانگی کی حالت میں ان کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ عجیب ماجرا ہے صاحب، آپ کے سامنے میں نے زمین کو دیکھا، زمین تو بہت نرم اور ہموار تھی، لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ جہاں قبر کھودتا ہوں وہاں پتھر نکل آتا ہے، جبکہ میں نے آج ہی بہت ساری قبریں کھودی ہیں، ایسا تو پہلے نہیں ہوا۔ خیر، جو لوگ قبر کھودوانے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تیسری جگہ دیکھ لو۔ ظاہر سی بات ہے، میت کو تو دفنانا ہی ہے، لیکن جیسے ہی تیسری جگہ قبر کھودنا شروع کیے، بڑا سا گڑھا سا بنایا تو اس میں سے ناقابل برداشت بو آنے لگی۔
قبر کھودنے والا بتاتا ہے کہ یہ صورتحال دیکھ کر میرا جو ساتھی تھا جو کہ قبر کھود رہا تھا وہ ڈر گیا. اس نے انکار کر دیا کہ میں قبر نہیں کھودوں گا. اس کے انکار پر وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ قبر نہیں کھودو گے تو کون کھودے گا. جس کے بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے بھائی ذرا جا کر قبر تو تیار کر لو. وہ غور کن کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے تو دوسرے غور کن نے کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی عورت کی قبر ہے. میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میں نے تیسری مرتبہ قبر کھودی ہے لیکن وہ قبر تیار نہیں ہو رہی. 3 بار قبر کھودنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اس عورت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتی. ابھی وہ سب مجھے بتا ہی رہا تھا کتنے میں وہاں اس عورت کے رشتے دار آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہماری مجبوری ہے, ہمیں قبر تیار کروانی ہے. کافی دیر ہو گئی لیکن تمہارے اس دوست نے قبر تیار کرنے سے انکار کر دیا اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں چٹان آ گئی. کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے بہت ضد کی اور مجھ سے کہا کہ قبر تیار کر دو کیونکہ ہمیں رات ہو گئی ہے, اس کے بعد ہم نے لائٹوں کا انتظام کیا اور میں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھی کی طرح جتنی بار کدال میں زمین پر مارتا وہ میرے جسم میں سنسنی محسوس ہونے لگتی. ایسا لگتا کہ وہاں کوئی لوہا یا پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا. حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی, یعنی کہ وہ سردیوں کا موسم تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا. میں نے کسی طرح ہمت کر کے تھوڑی سی زمین کھودی. بس زمین کھودنے کی تھی کہ قبر میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے, جسے دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے. اتنے میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے پتا کرو کہ اس سے کہیں وہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرے. میں نے کہا کہ آخر یہ عورت کون تھی, اس عورت کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی. اس کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں. دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے, اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتا اور یہاں نہیں آ سکتا. میں نے کہا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ رہے ہو نا کہ دوپہر سے رات ہو گئی اور ایک عورت کی قبر نہیں بن پا رہی. آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی. جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کے شوہر کو بلائیں, وہی اصلیت بتائے گا. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے شوہر کو لینے چلے گئے اور ان میں سے ایک آدمی سے بات کرنے لگا, کہنے لگا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی. وہ کہنے لگا کہ دراصل یہ اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی, روزانہ جھگڑا کرتی تھی اور تانے دیتی تھی. لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر تھا, مگر وہ شخص غریب تھا اور یہ عورت اس سے روز جھگڑا کرتی اور کہنے لگتی کہ تم زیادہ پیسے نہیں کماتے, مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے. اس کا شوہر بہت ہی غریب اور مجبور تھا. ایک مرتبہ کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا. اس کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا. وہ انتہائی نیک اور صبر کرنے والا تھا. بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کہ تم میرا حال نہیں دیکھتی, تم میری خدمت کرنے کی بجائے مجھے کوستی رہتی ہے, تانے دیتی ہے. کیا تو نہیں جانتی کہ میں ہمیشہ تیرا بھلا چاہتا ہوں؟ لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے, میں تجھے چھوڑوں گی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدزبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی کہ وہ بستر پر لگ گئی. ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور جان بستر پر پڑی ہوئی ایک عورت سی تھی. کافی وقت تک وہ عورت کی خدمت کرتا رہا, لیکن یہ ہمیشہ زبان سے بک بک کرتی رہتی تھی, اپنے شوہر کا دل توڑتی رہی. شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا بہت خیال رکھتا. اس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی, لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا. بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سب باتیں سن ہی رہا تھا, کتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئے. اس کا شوہر بری طرح سے رو رہا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی دنیا سے گئی, آپ نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی, اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ ہمیشہ اس کی خدمت کی, اس کی بدزبانی کو برداشت کیا. اللہ پاک ہمیشہ اس پر رحمت برسائے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کی قبر میں دفنا دیا جائے اور قبری بھی اس کو قبول کر لے تو آپ اسے معاف کر دیں.
شوہر نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اسے معاف کرے۔ پھر اس عورت کے شوہر نے بھی وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، اس کے علاوہ اس نے مختلف سورتیں پڑھ کر دعائیں مانگی۔ کیا اللہ میری بیوی کو معاف کر دے، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں تھی، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن کرتا رہا۔ اتنے میں